सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सियालकोट के CTI ग्राउंड में बगैर इजाज़त जलसे पर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लिया। उस्मान डार कारकुनों समेत मशीनरी के आगे लेट गए। एहतजाज और मज़ाहमत पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उस्मान डार और कारकुनों को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। PTI ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। सियालकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां पुलिस ने क्यों दरहम बरहम कर दी, आखिर वजह क्या है, ये हम आपको बताते हैं। मैदान चर्च की मिल्कियत था और उसकी इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी थी। ये बात सियालकोट की इंतज़ामिया ने उस्मान डार को समझाने की कोशिश भी की थी। DPO सियालकोट कहते हैं, आज इस तरह जलसा कर दिया तो कल कोई भी उठकर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। पाकिस्तान चर्च के अहदेदार डॉक्टर मजीद एबल ने भी यही कहा था कि यह जगह इबादत के लिए मखसूस है, किसी भी सियासी मकसद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से मर्दान हेलीकॉप्टर पर गए। इमरान खान पर पहले भी KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर नैब में केस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, खूनी मार्च करना जमहूरी हक नहीं है। हुकूमत मुल्क को खूनी मार्च से बचाना जानती है। तहरीक इंसाफ को किसी जलसा करने से नहीं रोका बल्कि मुतबादिल बताया। उन्होंने कहा, PTI किस हैसियत से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती रही। इमरान खान का काम सिर्फ झूठ बोलना है। आवाम झूठ सुन सुनकर थक गए हैं। महंगाई में इजाफा हुआ, जिम्मेदार इमरान खान है। कि किस हैसियत से ये आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, ये जो आज रट लगाई हुई है झूठों ने, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर नहीं थकते। अवाम झूठ सुन सुन कर थक चुकी है। जब आप खूनी मार्च की कॉल देंगे तो ये राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है बतौर वजीर दाखिला कि वो पाकिस्तान की आवाम को इस खूनी मार्च के ऐलान से किस तरह बचा सकते हैं। इनको ना किसी ने जलसा करने से रोका है बल्कि मुतबादिल बताया कि आप यहां कर लें जलसा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी खतरा बन चुके हैं। इमरान खान हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहा है। हर वो शख्स जो इमरान खान को झूठा कहता है वो अमरीकी एजेंट है। इमरान खान लोगों को गली मोहल्लों में लड़ाई पर उकसा रहे हैं। कुछ खबरें मीडिया पर चली जिसमें इमरान खान ने कुछ एंकर्स के साथ मुलाकात की और एक जलसे में भी उन्होंने तकरीर की। देखिए, मैं पिछले कई महीनों से मेरा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इमरान खान जिसका ना जोग्राफिया ठीक है, ना उसकी उर्दू ठीक है, ना उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, और इमरान खान की जो एक्टिविटीज़ हैं या जिस किस्म का उसका प्लान है वो इस वक्त मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए इमरान खान एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान पाकिस्तान की मईशत के लिए क्राइसिस पैदा कर रहा है, चाहता है कि हूँ इमरान खान इस मुल्क में सिविल वॉर करवाना चाहता है। और आपने देखा कि मस्जिद नबवी में जाके जो आदमी इस किस्म की हरकतें करवा सकता है, नाज़ेबा, नामुनासिब, तौहीन आमेज़, आज जब तुम फारिग हो गए तो तुम कहते इलेक्शन कराओ। जब तुम्हारे पास इलेक्शन कराने का आईनी इख्तियार था तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आज ये आईनी इख्तियार शहबाज शरीफ के पास है। अब ये उसकी मर्ज़ी है, मौजूदा जो एक इत्तेहादी हुकूमत है ये उसकी मर्ज़ी है कि वो कब इलेक्शन कराना चाहते हैं। तुम डिक्टेट नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून कल गुजरात में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कोटला में जलसे के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। जलसे से मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे तनवीर नकवी से। तनवीर, बताएगा इंतजामात के हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है वो खानिया के इलाका कोटला में कल जो है 15 मई को पावर शो करने जा रही है और यहाँ पर एक जलसा होगा। मैं इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हूँ। कुर्सियाँ जो है वो लगाई, ये जो है वो जा चुकी हैं। स्टेज की तैयारी जो है वो जारी है। बड़े बड़े फ्लैक्सिस से जलसा गाह को सजाया गया, लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है। कल जो है वो मरियम नवाज और हमजा शहबाज यहाँ पर रात को जलसा आम से खिताब करेंगे और जलसा की मेज़बानी जो है वो मुस्लिम लीग नून के एमएनए चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और उसके साथ साथ जो है वो 50 से 70 हज़ार अफराद की शिरकत की जो है वो तवक्को की जा रही है। जी
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جامعہ کراچی میں گزشتہ دنوں چینی باشندے دہشت گرد حملے میں مارے گئے۔ ہمیں دہشت گردی واقعے میں چینی باشندوں کی اموات پر بہت دکھ ہے۔ چینی ہمارے مہمان ہیں، ان کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستی کے لیے چینی اور پاکستانیوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ واقعے کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ اسلام آباد میں چینی باشندوں کی یاد میں تعزیتی ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ We salute their passion and dedication and pray for their souls to rest in peace. We are all shocked, anguished and saddened at this terrible loss. It is a loss for the Pakistani nation and it is a loss for the people of China. We fully condemn this cowardly act and will never forgive the enemies of Pakistan, China's all-weather strategic cooperative partnership. We will also not allow anyone to harm our iron-clad friendship. The sacrifice of both Chinese and Pakistanis in nurturing our bonds of brotherhood will not be in vain. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے ریڈ لائن پروجیکٹ کا دورہ کیا، جہاں انہیں منصوبے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے ایک ہفتے میں تمام یوٹیلیٹی کی منتقلی کا کام مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ مزید مشینری سائٹ پر پہنچائی جائے تاکہ لاٹ 1 میں کام کی رفتار تیز کی جا سکے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقتدار بتائے گا شرجیل میمن کے دورے کے حوالے سے۔ جناب آپ کا اب سے کچھ دیر قبل وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں عوامی جو فلاح کا ایک اور پروجیکٹ ہے ریڈ لائن، اس کا دورہ کیا۔ یہ پروجیکٹ ملیر سے سپورہ کوٹ تک BRT ریڈ لائن کہلاتا ہے۔ انہوں نے دورے کے دوران انجینئرز کو ہدایت دی کہ پہلے ہی یہ پروجیکٹ جو 2 سال لیٹ ہو چکا ہے، لہٰذا ایک ہفتے کے اندر تمام یوٹیلیٹیز کو جو یہاں پر لائنیں آ رہی ہیں انہیں منتقل کر کے جو پہلی لائن ہے اس سے مکمل کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ BRT ریڈ لائن کی بسوں کو آرڈر بھی دے دیا گیا ہے اور اگلے 2 ماہ کے اندر یہ بسیں جو کراچی پہنچ جائیں گی، تو انہیں جو ہے وہ اس پروجیکٹ پر کام مکمل چاہیے۔ انہوں نے ٹھیکیداروں اور انجینئر کو کہا کہ وہ اپنی مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر کام شروع کریں۔ عوامی ناظرین کی معلومات یہاں پر یہ بتائیں کہ ملیر جو علاقہ ہے، ملیر ہاٹ سے سپورہ چورنگی تک یہ ریڈ لائن بس چلائی جائے گی، جس کے لیے یہاں پر کام جاری ہے اور یہ کراچی کی ایک اہم ترین شاہراہ ہوگی کہ جہاں پر سفری سہولیت جو ہے بلا تعطل عوام کو میسر آئے گی۔ تو سندھ حکومت ایک اور پروجیکٹ کے اوپر کام کو تیز کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقتدار انور آپ کا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیا۔ پہلے ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹویٹر پر شمولیت اختیار کی ہے۔ آج سے پہلے وہ اس پلیٹ فارم پر موجود نہیں تھے۔ سیاست کا تقاضا ہے کہ وہ خود لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ کہا یہ ان کا واحد اور ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان کا یا ان کے خاندان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک دن دوست کو دیکھا کہ وہ ٹویٹر پر کام کر رہے تھے، تو میں نے بھی سوال آگے پوچھے، تو میں دیکھا کہ وہ جواب نہیں دے رہے، تو میں نے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد میں نے کہا اچھا ہے کہ آپ سننے کے لیے ٹویٹر کے ساتھ ایک ٹوٹی لگا لیں تاکہ آپ سن سکیں۔ اور لیکن ساتھ میں نے یہ کہا کہ اگر آپ ٹوٹی نہیں لگا سکتے تو میں اپنے آپ کو ٹوٹے پہ لے جاتا۔ تو سورج سوا نیزے پر آ گیا، آسمان سے آگ برسنے لگی۔ ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ جیک آباد میں پارہ 51 ڈگری پر پہنچ گیا۔ ڈی جی خان موہنجو داڑو میں درجہ حرارت 50، سبی، دادو، خیرپور اور لاڑکانہ میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں پارہ 46 ڈگری جبکہ کراچی، اسلام آباد اور پشاور میں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور میں درجہ حرارت 36 ڈگری رہا۔ اسی بارے میں بات کریں گے، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ، اسلام آباد سے عثمان جاوید ہمیں آگاہ کریں گے۔ پہلے لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بتائیے گا لاہور کا موسم کیسا ہے، درجہ حرارت کیا ریکارڈ کیا گیا؟ لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو آج دن بھر شہر لاہور کا جو موسم ہے انتہائی گرم رہا ہے۔ سورج اور اس تپتی دھوپ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ لوگ دھوپ اور سورج کی وجہ سے گروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔
درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج دن بھر شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جب سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 30 سینٹی ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 15% رہا، جبکہ 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں تک بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو گرمی ہے یہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ، ساتھ رہیے گا۔ عثمان جاوید سے جان لیتے ہیں اسلام آباد کے بارے میں۔ عثمان، یوں تو شہر اقتدار میں سیاسی گرما گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب تو موسم بھی شدید گرم ہے، کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا؟ کہ ملک میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور ملک میں شدید ترین اس وقت گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہے، اور اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت نصف سینچری سے کراس کر چکا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق 14 سے عثمان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات شاہد عباس صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ شاہد عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا گرمی کی کیا صورتحال رہے گی آنے والے چند دنوں میں، کیا بارش کا کوئی امکان موجود ہے؟ جی، گرمی کی جو لہر ہے پچھلے چند دنوں سے چل رہی ہے وہ تو ابھی یہ موجود رہے گی، اور اس کی شدت جو ہے وہ دن بدن جو بڑھتی جا رہی ہے، یہ کل تک اس میں جو ہے اضافہ جاری رہے گا۔ کل کے بعد اس میں سے ونڈ ڈائریکشن چینج ہونے سے تھوڑی سی ریلیف ملے گی، ٹمپریچر 3 سے 4 ڈگری کم ہو جائیں گے۔ اور بارش کے حوالے سے یہ ہے کہ بارش میں اگلے ایک ہفتہ یا 10 دن تک لاہور یا ان علاقوں میں کوئی اچھی بارش کا تو بالکل امکان نہیں ہے۔ تو یہ چند دن کی 3-4 دن کی ریلیف کے بعد ٹمپریچر پھر بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو گرمی کی یہ لہر آئندہ چند دنوں تک ابھی اسی طرح سے جاری رہے گی شاہد عباس صاحب؟ جی بالکل، یہ جاری رہے گی، اور اس میں یہ کہ مئی کے جو دن ہے تقریباً اگلے 20-25 مئی تک تو اس میں سے کوئی بھی ابھی اچھی جو ہے خوشگوار ریلیف کا چانس نہیں ہے، لیکن ونڈ ڈائریکشن چینج ہونے کل کے بعد پھر اگلے 2-3 دن میں ٹمپریچر تو 40 کی رینج میں آ جائیں گے۔ یہ انتہائی شدید گرمی ہے، اس میں تھوڑی سی افاقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ابھی تو جون سٹارٹ ہونا ہے، تو جون میں گرمی کی کیا صورتحال رہے گی؟ دیکھیں، پورے پاکستان میں ہمیشہ جو مئی کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہائیسٹ میکسیمم ٹمپریچر مئی میں جاتے ہیں، کیونکہ اب دیکھا کہ کل 2 دن پہلے جو تھے اس میں ہوا میں نمی کا تناسب تھوڑا زیادہ تھا، پسینہ تھا۔ کل سے اور آج جو ہے ہوا جو ہے اس میں نمی کا تناسب بہت کم ہے، ہوا خشک ہے اور لو چل رہی ہے، اور جب نمی کا تناسب کم ہوتا تو ٹمپریچر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جون میں چونکہ نمی جو ہے وہ سسٹم میں مونسون کی ہواؤں کی وجہ سے آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں سے یہ ایکسٹریم ٹمپریچر جو ہے وہ جون میں نہیں ہوتے۔ گرمی تو ہوتی ہے لیکن جو ٹمپریچر ہے وہ مئی میں ہی میکسیمم ہوتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات شاہد عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عثمان، یہ بتائیے گا بالائی علاقوں میں موسم کی کیا صورتحال ہے اور محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، جس طرح محکمہ موسمیات کے جو حکام ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ آئندہ کچھ دنوں میں ٹمپریچر کم ہوگا۔ 14 سے 17 مئی کے درمیان جو ٹمپریچر ہے اس میں کمی واقع ہوگی، لیکن 18 مئی سے دوبارہ جو شدت ہے گرمی کی اس میں اضافہ دکھائی دے گا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہیٹ سٹروک میں بھی خدشے کا امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید گرمی میں جو دریاؤں میں پانی کا بہاؤ ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور آئندہ کچھ روز جو ہے وہ بارش کا امکان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر کے زیادہ تر علاقوں میں گرمی کا راج برقرار رہے گا، جس سے ہیٹ سٹروک کا بھی خطرہ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ دریاؤں میں پانی کی آمد کا جو بہاؤ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ عثمان، اسلام آباد سے آگاہ کر رہے تھے۔ عبداللہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو کراچی میں شدید گرمی کی لہر آج بھی برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے گرمی میں کمی کی نوید سنا دی۔ شہری کہتے ہیں گرمی میں گھر سے نکلنا مجبوری ہے، مگر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں۔ قائد میں آگ برساتا سورج، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا پہنچا۔ گرمی نے کر دیا شہریوں کا جینا محال۔ شہری کہتے ہیں کہ گھروں سے روزی روٹی کے لیے باہر نکلنا مجبوری ہے، مگر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو اوپر یہ لگایا ہوا ہے گرمی کی وجہ سے، پھر بھی کرنا تو ہے نا، روزی چوری ڈکیٹی تو نہیں کر سکتے نا۔ گرمی کی شدت تو بہت زیادہ ہے، اور لائٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، بار بار آ رہی ہے جا رہی ہے، اب کیا کریں، گزارنا تو ہے۔
کیا کریں, مجبوری ہے, کام تو کرنا ہے, پیٹ کے لیے تو کچھ کرنا ہے نا. ایسا کام نہیں کریں گے تو پیٹ کہاں سے پالیں گے. شہر کا موسم آج شدید گرم اور خشک رہا. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران درجہ حرارت میں 2 سے 3 پوائنٹس کمی ہوگی, جبکہ 17 مئی سے گرمی میں ایک بار پھر شدت آئے گی. لاہور میں گرمی کی شدت سے گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے مریض بڑھ گئے. 24 گھنٹوں کے دوران ہسپتالوں میں گیسٹرو کے 1,500 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے. شدید گرمی سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے زاہد چودھری سے. زاہد بتائے گا. گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جو گیسٹرو کے کیسز ہیں, ہیٹ سٹروک, لو لگنے کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبان سے بات بھی کریں گے. ڈاکٹر فاطمہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کی بڑی وجہ تو ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو صاف پانی کی سپلائی ہے اس پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. لوگوں کو صاف پانی مہیا نہیں ہے, اور اگین جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ ہمارا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. گھر کی بنی ہوئی اشیاء پہ فوکس کیا جائے, اور آج کل کی جو ایکیوٹ سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے. ڈاکٹر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, سب سے پہلے گرمی تو اپنی جگہ ہے, یہ بہت زیادہ ہے, لیکن ساتھ میں جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے باہر کے کھانوں کا استعمال بہت زیادہ کر دیا ہوا ہے, اور ساتھ میں ہم اپنے گھروں میں بوائل واٹر یوز نہیں کرتے. یہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. دھوپ میں کم نکلیں, گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے تمام میجرز لیں, خاص طور پہ پانی کا استعمال بڑھا دیں, لیکن اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر ٹھیک ہے, بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا. کراچی میں بجلی کی طلب 3,400 میگا واٹ تک جا پہنچی. کہ الیکٹرک کو 250 سے 3 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں دورانیہ 8 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا. شہری طویل لوڈ شیڈنگ پر برس پڑے. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں. محکمہ موسمیات کا کراچی میں شدید گرمی کا الرٹ جاری. کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مزید بڑھا دیا. شہر میں بجلی کی طلب 3,400 میگا واٹ تک جا پہنچی. کے الیکٹرک کو 250 سے 300 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا. ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی. وزارت توانائی کی جانب سے رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت ہوا میں اڑا دی. کراچی میں رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک 2 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی. پہلے 1 گھنٹہ جاتا تھا, اب جو ہے 2 گھنٹہ جا رہا ہے, کبھی 2.5 گھنٹہ. جیسے مغرب کے ٹائم 7:30 بجے جا رہا ہے تو 10 بجے, 10:30 بجے, 11 بجے. یعنی کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو انسان کو سکون ملے. گڈھاب کاٹھورا ملکہ گوٹوں میں بھی 12 گھنٹے تک بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں دورانیہ 8 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا. 2.5 گھنٹے کی 3 بار جاتی ہے, پھر رات کو الگ جاتی ہے 1-2 گھنٹے کی. رات کو 3 بجے چلی جاتی ہے, 4 بجے چلی جاتی ہے. کوئی کچھ ان کا کچھ وہ نہیں ہے, کچھ پکا ٹائم نہیں ہے. رات کو 5 بجے بھی جا رہی ہے. عالم آباد میں تو بہت ہوتی ہے, پریشان ہے سارے رہنے والے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نیشنل گریڈ سے اضافی بجلی ملنے کے باوجود کے الیکٹرک کی شہر کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ الیکٹرک کے نئے بن قاسم 3 پاور پلانٹ کے 450 میگا واٹ یونٹ 1 کی ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے. 6.5 سے اب تک 300 میگا واٹ بجلی کی جانچ کی گئی ہے. کہ الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ بن قاسم پاور پلانٹ 3 کی ٹیسٹنگ کا عمل جلد مکمل ہونے کا امکان ہے. یہ بھی کہا کہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پلانٹ کو آپریشنل کرنے میں مشکلات پیش آئیں. 450 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہونے سے شہر میں بجلی کی فراہمی بہتر ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء کا اجلاس ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو وفاقی وزراء نے اپنی کارکردگی پر بریفنگ دی. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہی سے دوچار کیا. ایسی صورت میں عوام کو ہر حال میں ریلیف دینا ہوگا. تفصیلات جانیں گے. عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان بتائے گا. جی بالکل, بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء کا اجلاس ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء نے اپنی کارکردگی پر بریفنگ دی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء نے مستقبل میں عوامی فلاح سے متعلق اپنے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہی سے دوچار کیا ہے. ایسی صورتحال میں عوام کو ہر صورت میں ریلیف دینا ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کا فوری حل اسی وقت ممکن ہے جب عام آدمی سے آپ کو مضبوط رابطہ ہو. اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے وفاقی وزراء کو مزید ہدایت دی کہ عام آدمی کو
खुद तक और अपने दफ्तर तक रसाई के अमल में तसलसल रखें। और ये जो मीटिंग थी इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो वफाकी वज़रा है उनको ब्रीफिंग दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका।